बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सच टेलीविज़न की जानिब से ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में अज़हर अली आबिदी हाज़िर है। नाज़रीन, दुनिया की तारीख़ में बहुत कम ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने तारीख़ पर ऐसे असरात मुरतब किए हैं कि जो हमेशा हमेशा के लिए हैं, जो अब तक जारी हैं। और फिर अगर उनमें ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन का ज़िक्र या उनके नाम ना होने के बराबर नज़र आते हैं। लेकिन आज सच टेलीविज़न की जानिब से हम एक ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत पर प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं कि उनका नामी आते ही सारी दुनिया अपनी नज़रें अक़ीदत से झुका लेती है। और इस बात में कोई शक नहीं रहता कि अगर किसी खातून ने तारीख़ पर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब किए हैं तो उन ख़वातीन में अगर उनकी फ़हरिस्त बनाई जाए तो सफ़े अव्वल में, बल्कि शायद पहले चंद नामों में वो नाम आए। हमारी मुराद बिनते अली, बिनते हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम से है। एक शायर ओन आफंदी ने तो बात ही ख़त्म कर दी ये कहकर कि हदीस इश्क़ दो बाबस्त करबला व दमिश्क़, यके हुसैन रकम कर दो दीगर ज़ैनब। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने तारीख़ पर क्या असरात मुरतब किए, किस तरह एक ऐसा वाक़या जो इस्लाम की बका का बाइस बना, यानी करबला, सानह करबला, क़ुरबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उसकी किस तरह से आपने तबलीग की और उसका पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया। वरना जैसे कहते हैं कि करबला ना होती तो इस्लाम की तालीमात बाकी ना बचती, और अगर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत ना होती तो करबला का पैगाम ना पहुंचता। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मोहतरमा सहर ज़ैदी साहिबा मौजूद हैं। आप इस्लामी स्कॉलर हैं, तारीख़ पर, सीरत पर गहरी नज़र रखती हैं। और हमारे साथ मोहतरमा राज़िया नवीद साहिबा भी मौजूद हैं। और सच टीवी पर आप इन दोनों शख्सियात को देखती हैं। दोनों शख्सियात साहिब इल्म शख्सियात हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप दोनों शख्सियात का। जनाबे सहर ज़ैदी साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये तो नाम ही ऐसा है, जैसे हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का आते हैं कि पूरी एक तारीख़ हमारी नज़रों के सामने आ जाती है, और तारीख़ भी वो जो मुसलसल क़ुरबानियों की तारीख़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। तमाम उम्मत मुस्लिमा को हम दिल की गहराइयों से तबरीक व तहनीत पेश करते हैं एक ऐसी शख्सियत की विलादत की कि जिसने आकर सुरखरू कर दिया दीन इस्लाम को। एक ऐसी शख्सियत, और आपकी शख्सियत को तो हम ज़न व मर्द की क़ैद से बाहर देखते हैं। सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि ख़वातीन के लिए आइडियल हैं या ख़वातीन में एक ऐसा किरदार, बल्कि आपने जो दीन का परचम या अलम उठाया ऐसे हालात में कि जिसमें एक बहुत ही मज़बूत आसाब का कोई मर्द भी क्यों ना हो, उसके आसाब जवाब दे जाएँ, तो वहाँ से हमें फ़जीलत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का आगाज़ होता हुआ दिखाई देता है। और चूँकि मार्च में विमेंस डे भी है तो इंटरनेशनली जो ख़वातीन से मंसूब आलमी दिन मनाया जाता है, तो अगर कोई हम किसी शख्सियत से दिन मंसूब कर सकते हैं, या तो वो बिनते रहमतुल लिल आलमीन है या वो बिनते अली अल मुर्तज़ा हैं। और चूँकि दो मुनासिबतें आपस में मिल रही हैं, और जैसा कि आपने कहा कि का नाम ही ऐसा नाम है कि जो आपकी शख्सियत को इस तरह से वाज़ेह और आश्कार करता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी के फ़ज़ाइल और मनाक़िब और आपकी शख्सियत हमारे सामने आ जाती है। अपनी ज़ात में ही एक तहरीक है, एक इनक़लाबी तहरीक है जनाब ज़ैनब बिनते अली। विलादत होती है तो नाम ही ऐसा दे दिया जाता है रसूल अल्लाह की जानिब से, बल्कि परवरदिगार आलम की जानिब से, कि जो अपने बाप की ज़ीनत है। वाह। तो तारीख़ सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी की आपके नाम के अंदर नहीं है, बल्कि ज़ैनब एक मौजज़ाए अली इब्न अबी तालिब है। अगर रसूल अल्लाह की बसीरत को देखना है, चाहे वो सियासी हो, वो इल्मी हो, चाहे वो अली मुर्तज़ा की शजाअत को देखना है, दलेरी को देखना है, या इस्मत हज़रत ज़हरा को देखना है, या जो तदब्बुराना एक हिकमत है इमाम हसन मुज्तबा की, आपका हिल्म है, अगर उसको देखना है, या हम दोबारा पलटते हैं शजाअत इमाम हुसैन, तो इन तमाम तर फ़ज़ाइल का मंबा और मरकज़ हमें जनाब ज़ैनब की ज़ात नज़र आती है। ज़ैनब अबू तुराब की ज़ीनत का नाम है,
زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ یہ تحریک کہ جس سے آپ نے کہا کہ آغاز قربانیوں اور ایثار کا جذبہ، جبل الصبر ہیں آپ کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو اگر رہبری دیکھ لی جائے اس غربت کے عالم میں یا اس ایثار اور قربانی کے بعد، تو زینب اگر ہم بطور رہبر دیکھیں تو ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ لیڈرز یوں ڈرائنگ رومز میں بنتے ہیں، عام حالات میں بنتے ہیں، وہ لیڈرز اور ہوتے ہیں، لیکن آپ رہبری کا آغاز دیکھیے کہ جہاں پر کٹے ہوئے لاشیں چاروں جانب ہوں، جلے ہوئے خیام ہوں، چند بیویاں ہوں، یتیم بچے ہوں، بھوک کا عالم ہو، ایسی غربت میں ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کو اٹھا کر رہبری کرنا اور ایسے شکستہ دلوں کو جوڑنا، ان لوگوں کی رہبری کرنا آسان ہے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جو مطمئن ہیں، اطمینان سے ہیں، ایک عام جو کیفیت ہے زندگی کی اس میں ہے۔ شکستہ دلوں کو جوڑ کے رکھنا، وہ بیویاں کہ جو اپنے والی کھو چکی ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر چکی ہیں، ان کے اندر تحریک کو اس طرح سے ایکٹیو رکھنا، بیدار رکھنا اور انہیں اصلاً شعور دینا اسلام کا، یہ معجزہ ہے رہبری کا جناب زینب کا۔ بے شک محترمہ راضیہ نبی صاحبہ، ایک چیز جو ہم سیرت میں اور تاریخ میں اس کا تذکرہ کم سنتے ہیں، ہم حضرات حسنین کریمین شریفین علیہم السلام کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طرح رسول اکرم نے ان کی تربیت کی، کس طرح ان کو پاس رکھا، کس طرح گود میں کھلایا، کس طرح پوری دنیا کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے بتایا کہ یہ کتنے عظیم فرزند ہیں۔ بڑا کم تذکرہ آتا ہے کہ خود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت رسول پاک نے کی، اور رسول پاک کی رحلت سے 5-6 برس قبل آپ کی ولادت ہوئی، اور جس طرح سے حضرات حسنین شریفین کو رسول اللہ نے گود میں لیا جب وہ متولد ہوئے اور ان کا نام رکھا، بالکل اسی طرح آپ سفر پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے کوئی نام نہیں رکھا، اور پھر رسول پاک نے نام رکھا، رسول پاک نے گود میں لیا اور اسی طرح تربیت کی، اور یہی وہی تربیت تھی جو دربار یزید میں بول رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے یزید، یہ اذان میں جو نام گونج رہا ہے یہ تیرے نانا کا ہے یا میرے نانا کا؟ تو وہی تربیت رسول اور تربیت علی اور تربیت فاطمہ یہ علیہم السلام ان شخصیات کی تھی کہ جس نے حوصلہ دیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اس معرکہ کا جو آپ نے برپا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ بہت شکریہ عابدی صاحب۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے پوری امت مسلمہ کو سیدہ سلام اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت، یقیناً جو ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کا باعث بھی ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا باعث بھی ہیں، ان کی ولادت بسعادت کے اس موقع پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو آپ کی کنیزوں میں شامل فرمائے، اور اس محبت کے اوپر اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک استقامت نصیب فرمائے۔ جیسے کہ آپ نے سیدہ سلام اللہ علیہ کی تربیت کے حوالے سے یا ان کے فضائل کے حوالے سے بات کی، اور یہ بھی فرمایا کہ بہت کم ذکر ہمیں اس کا ملتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جس کو سحر نے بھی پہلے بیان کیا کہ جب سیدہ وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ کی گفتگو کو یہیں سے ہم متصل کریں گے۔ ناظرین، بہت خوشی، فرح و انبساط کا موقع کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے موقع پر ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ یہ خوبصورت گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلد ہی واپس آئیں گے۔ ان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ پروگرام اس موقع پر پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرات پنجتن پاک علیہم السلام کے گھر میں خوشی کا موقع ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت پر یہ پروگرام ہے، اور آج حضرت زہرا کے گھر میں ہر شخص خوش ہے۔ خود ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسرت سے ہیں، اور وہ جو سورہ کوثر کی تفاسیر اور ان کے مصداق آنا شروع ہوئے حضرت زہرا کے گھر میں، تو اس کی کنٹینیویشن ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے۔ محترمہ راضیہ نوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترمہ سحر زیدی صاحبہ، آپ فرما رہی تھی جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ عالم آپ خوشی کا دیکھیے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو سورہ کوثر کا پہلا مصداق آئے، رسول پاک خوش ہوئے، اور پھر حضرت امام حسین پیدا ہوئے، اور آج ایک بیٹی کی ولادت ہے۔ تو ہم آج بھی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جب بیٹوں کے بعد بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو خاندان میں کس قدر خوشی ہوتی ہے ابھی بھی، اور یہ انہی رسول پاک کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہیں اور حضور کی تربیت میں پروان چڑھ رہی ہیں، تو یہ کس قدر خوشی کا موقع ہوگا؟ جی اب صاحب میں عرض کر رہی تھی بریک سے پہلے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ سے باہر تھے، اور جب آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام زینب رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنے بازوؤں میں لیتے ہیں اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، آپ کو پیار کرتے ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں میت میں سمجھیں تقریباً 6 سال گزارے۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر 6 سال انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزارے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کی تربیت نہ فرمائی ہو، کیونکہ وہ ہستی جس نے عرب جیسے معاشرے میں ایک بیٹی کو عظمت عطا کی، ایک بیٹی کو زندہ درگور ہونے سے محفوظ رکھا، کیسے ممکن تھا کہ جب ان کی بیٹی کے گھر ایک رحمت آ رہی ہو اور اس کو وہ کھلے ہاتھوں ویلکم نہ کرتے یا اس کو اس کی تربیت پہ ایک اہم کردار ادا نہ کرتے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سجدے کی حالت میں جاتے تو احادیث میں تو بڑے واضح الفاظ میں ذکر ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام بھی، امام حسین علیہ السلام بھی آپ کے دوش مبارک پر چڑھتے، لیکن یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی جب اپنے بچپن میں آپ کے دوش مبارک پر چڑھتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک کہ آپ خود نیچے تشریف نہ لے آتی۔ پھر اسی طرح سے بچپن کے دنوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو حج مبارک تھا وہ ادا فرمایا، تو اس سفر میں بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو تھی وہ آپ کے ساتھ موجود تھیں، تمام چیزیں تمام جو اس مرحلے پر معاملات تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے آبزرو کیے، دیکھے۔ خوبصورت تفاصیل بیان فرما رہی ہیں، اس سے رسول پاک کا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا قرب ہمیں مل رہا ہے، اور کس طرح براہ راست آپ تربیت میں تھی رسول پاک۔ اب ایک چھوٹی سی بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کا وقت قریب آیا اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت میں بھی سیدہ سے فرمایا کہ تمام بچوں کو بلا لیجئے، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو، حضرت امام حسین علیہ السلام کو، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو وہاں پر بلایا۔ حضور نے سب کو پیار کیا، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا یہاں پر جو ایک فضیلت کہہ لیجئے یا ان کا جو ایک منفرد انداز تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، وہ یہ تھا کہ وہ آپ کو اس کیفیت میں دیکھ کر آپ کے ساتھ لپٹ گئی تھیں آپ کے سینے کے ساتھ۔ تو آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے اٹھایا اور پھر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ان کو دعا دی اس موقع پر نا۔ تو یہ ایک محبت اور وارفتگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پر، اور پھر اس خاندان کے اوپر جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نچھاور کرنے کا جو انداز تھا، جو اس خاندان کے ساتھ آپ کا، میں محبت نہیں کہتی، میں اس کو عشق کہتی ہوں، جو عشق تھا اس پورے خاندان کے ساتھ، وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان سب کو بلانا، انہیں پیار دینا اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونا۔ محترمہ سحر زیدی صاحبہ، اس کا ایک اور پہلو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا، آپ کی تو جو اعزازات ہیں یا جو خصائص ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک آپ نے جو ذکر کیا، دونوں ہماری
شخصیات نے. ایک اور پہلو میرے ذہن میں آیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو پورے پنجتن پاک کا قرب اور تربیت کا اعزاز رہا. یعنی ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر سید الاولیاء حضرت علی علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. تو ان 5 شخصیات کی براہ راست آپ تربیت میں رہیں اور قربت میں رہیں. یہ کائنات میں ایسا اعزاز اور شاید ہی کسی کو ملا ہو. جی بالکل. آپ کی ذات گرامی ہمیں نبوت، امامت اور عصمت کے نور کے درمیان پرورش پاتا ہوا ہم دیکھتے ہیں. یعنی آپ آغوش نبوت کی بھی پروردہ ہیں، آپ آغوش امامت و عصمت کی بھی پروردہ ہیں. اور یہ جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اعزاز بہت کم ہستیوں کے حصے میں آیا ہے، اور یہی پھر آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے بات. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب آپ کی دلیرانہ صفات کو، آپ کی تمام تر فضائل و مناقب کی جانب نظر ڈالیں تو ہمیں اس کے اندر مصطفی رنگ بھی نظر آتا ہے، مرتضوی رنگ بھی نظر آتا ہے، فاطمی عکس بھی نظر آتا ہے، حسنی و حسینی رنگ بھی نظر آتا ہے. یعنی ہر تمام پنجتن پاک کی صفات کا مجموعہ اگر قرار دیا جائے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات نظر آ سکتی ہے. تبھی آپ دیکھیں ایک ایسی مضبوط روح پروان چڑھی ہے کہ جسے زمانے کے آلام و مصائب توڑ نہیں سکے. ہم یہ دیکھیں کہ اتنی مضبوط شخصیت رسول اللہ کی تربیت سے اور علی مرتضیٰ کی تربیت سے سامنے آئی کہ امام علی نے اپنا ہر حصہ قرار دیا اپنے بچے کو. یعنی مثال کے طور پر بہت ناگفتہ حالات ہیں، ان میں امام حسن ہمیں نظر آتے ہیں. کربلا میں امام حسین کو انہوں نے قرار دیا، یعنی اپنی نیابت میں اور اپنی تمام تر تربیت میں. ہم دیکھیں کہ شام ایک اور کوفہ ایک ایسا مقام کہ جہاں پر ساری پلیدی اکٹھی ہوئی ہے، جہاں پر نجاستوں کا اس وقت دور دورہ ہے. بالکل صحیح. نجس ترین شخص سے کلام کرنا. یعنی جب پوچھا یزید نے خود جناب زینب عالیہ سے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تمہارے لیے کیا تھا، کہا تجھ سے کلام کرنا. یعنی وہ سارے مصائب ایک طرف، لیکن امام علی نے ایک بیٹی کو، ایک عورت کو اس کام کے لیے منتخب کیا. آپ دیکھیے کوئی بیٹا بھی ہو سکتا تھا، لیکن زینب کو تیار کیا گیا اس مارکے کے لیے. تو وہ ساری تربیتیں جو حضرت زہرا کی ہوں، رسول اللہ کی ہوں، امام علی کی ہوں، ہمیں وہ نظر آتی ہیں. اور کیوں، ایک دیکھیے اگر میں یہاں پر سائنٹیفکلی بھی بات کروں تو پہلے ایک فزیکل کوشنٹ ہوتا ہے. پہلے معیار یہ تھا، سٹینڈرڈ تھا کہ پرکھا جاتا تھا کہ ایک شخص فزیکلی کتنا اسٹرانگ ہے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھا، عقل کا ارتقاء ہوا تو کہا کہ نہیں، فزیکل کوشنٹ معیار نہیں ہو سکتا کسی بھی انسان کو پرکھنے کے لیے. آئی کیو ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ ہے. پھر جب اور ترقی ہوئی، انسانی عقلی نے ترقی کی، پھر اس کے بعد جو کوشنٹ آیا وہ اسپریچول تھا. اب جو اس وقت جس چیز کا دور دورہ ہے وہ ای کیو ہے، ایموشنل کوشنٹ ہے. اگر آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات کو ان سارے معیارات پر جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان پہ رکھا جائے تو، اور آخر کے 2 سٹینڈرڈز پر فقط ہم بات کریں تو آپ کی روح، چونکہ وہ آغوش رسالت کی پروردہ ہے، آپ کا چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، آپ کی روحانی ہو اور ایموشنل. آپ دیکھ چکی ہیں اپنی مادر کا دور بھی، اپنی ماں کا دور بھی، اپنے بابا کی وہ 40 سال کی مظلومیت بھی کہ جو آپ نے ایک وقت ایسا گزارا. ان دونوں چیزوں میں ایموشنلی اور اسپریچولی جناب زینب اتنی اسٹرانگ ہو گئیں کہ جب جس روح کو اس قدر توڑنا چاہا یزید کی جانب سے، جب آپ اس کے سامنے آتی ہیں اور مخاطب ہوتی ہیں تو آپ کے خطبے کا آغاز اور پہلا جملہ آپ کی تربیت کو واضح اور آشکار کر دیتا ہے، آپ کی مضبوطی کو، آپ کی استقامت کو. یہ جب آپ کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اتنی مصیبتوں میں، اتنی پریشانیوں میں جسے ختم کرنا چاہا، جس طاقت کو توڑنا چاہا، آپ نے الحمدللہ سے آغاز کر کے بتا دیا کہ میری روح کتنی پرمطمئن ہے. اسی خوبصورت جملے پر اور روحانیت سے لبریز جملے پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد اس خوبصورت گفتگو کو جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ایک ایسی شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کو کسی نے گلشن عصمت کی ایک کلی قرار دیا، کسی نے عصمت زہرا کا وارث قرار دیا، کسی نے تیور علی کا وارث قرار دیا. اور جب تاریخ لکھی گئی
تو اس شخصیت کو شیر دل خاتون قرار دیا۔ اگر آج کوئی خاتون آئیڈیل ہو سکتی ہے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جن کی ولادت پر ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، جناب راضیہ نوید صاحبہ، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مادرا را اسوہ کامل بطول، تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ماؤں کے لیے کامل نمونہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ویسے تو پوری انسانیت کے لیے ہیں لیکن ماؤں کے لیے خاص طور پر۔ تو اگر وہ کامل نمونہ ہے تو ان کا پھر جو کامل ثمر ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ تو آج کی خواتین کو جب ہم خواتین ڈے مناتے ہیں تو کیا کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں، اور پھر ان کے جس کو آپ شاہکار تربیت کہہ لیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی صورت میں، جب ایسی شخصیت موجود ہیں جو اپنی سیرت میں کامل ہیں، عورت کی زندگی کا آپ کوئی لمحہ اٹھا لیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، گھر میں اپنے امور سر انجام دینے کی حیثیت میں، اور باہر آ کر ایک جہاد کرنے کی حیثیت میں، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو خالی رہتا ہو۔ عابدی صاحب دیکھیے، اسلام کی جو تاریخ ہے نا، وہ اس حوالے سے ایک، میں اس کو کہتی ہوں کہ بہت رچ تحریک ہے، یہ تاریخ ہے اس کی، کہ اس کے اندر آپ کو ہر ماڈل جو ہے وہ ملتا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ دیکھیں گے تو ایک کامیاب بزنس ویمن آپ کو ان کی شخصیت میں ملے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو دیکھیں گے تو ایک کامیاب ماں بھی ہے، کامیاب بیوی بھی ہے، کامیاب بیٹی بھی ہے، آپ کو وہ سارا نمونہ سیدہ کی شخصیت میں ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے، کامیاب ٹیچر، کس طرح سے ایجوکیٹ کرنا ہے نہ صرف خواتین کو بلکہ مردوں کو، آپ کو ان کی ذات میں ملتا ہے۔ اور پھر جب ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اسپیشلی اس میں بات کرتے ہیں تو آپ ایک بہن کی حیثیت سے بھی، بیٹی کی حیثیت سے بھی، پھر بیوی کی حیثیت سے بھی، اور پھر ایک ٹیچر کی حیثیت سے بھی، ماں کی حیثیت سے، اور پھر ایک انقلابی، ایک ریولوشنری لیڈر اگر دیکھیں تو وہ ہمیں سب سے بڑھ کر نمونہ آپ سلام اللہ علیہا کی ذات میں ملتا ہے۔ اگر میں ہلکا سا ٹچ دوں صرف آپ کی جو ایک گھریلو زندگی تھی اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آپ کا گھر سلیقے کی ایک اعلیٰ مثال تھا، اور آپ کے جو شوہر تھے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں ان جیسا اچھا جو گھر کا منتظم ہے وہ میں نے نہیں دیکھا۔ اتنی زیادہ اپنے شوہر کی وفاداری، اتنی زیادہ اپنے شوہر کی اطاعت کہ آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی فرمائش نہیں کی تھی۔ آپ کا شمار، آپ کے شوہر کا شمار مدینہ منورہ کے کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا اور آپ امیر لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اس بہن سے ملے اور فرمایا کہ بہن، ہمارے پاس جو کچھ ہمیں اللہ نے عطا کر رکھا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں پر خرچ کر دیں۔ تو آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کے پاس جتنا تھا آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کے راستے میں خرچ کرنے والی تھیں۔ تہجد گزاری کا یہ عالم تھا کہ نارمل حالات میں تو تہجد قضا ہونا بڑی دور کی بات۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ خاک و خون کا جو منظر کربلا کے میدان میں پیش کیا اور پھر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جس جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، ہم نے ان اعصاب شکن حالات کے اندر بھی نہیں دیکھا کہ ہماری پھوپھی جان نے ایک نماز قضا کی ہو یا ایون کہ تہجد بھی قضا کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا یہ عالم تھا، قرآن مجید کی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ جب قرآن پاک کھول کر بیٹھتی تو اس طرح سے اس کی تلاوت میں غرق ہو جاتی کہ آپ کو ہوش نہ رہتا کہ ارد گرد ہو کیا رہا ہے، دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اس کی تلاوت میں جو ہے وہ مشغول رہتی۔ کوفہ میں جب سیدنا علی علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لے گئے، آپ بھی ظاہر سی بات ہے وہاں پر تشریف لے کر گئیں، آپ کی زبان کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی درس دیتی تو دور دور سے خواتین آپ کا وہ درس سننے کے لیے آپ کے وہاں پر جو گھر تھا وہاں پر حاضر ہو جاتی،
اور پھر اسی وجہ سے پورے یعنی اس علاقے میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی ایک پہچان بنی، آپ کا وہ درس، آپ کا وہ خطاب، اور اس کی اثر پذیری اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے، جو جب وہ لہجہ علی علیہ السلام میں گفتگو فرمایا کرتی تھیں کہ یزید کے دربار میں بھی، کوفہ کے بازاروں میں بھی، شام کے بازاروں میں بھی جب سیدہ سلام اللہ علیہا نے خطاب فرمایا تو وہ ایسا خطاب تھا جنہوں نے لوگوں کے رونگٹے جس سے کھڑے ہو گئے، ان کی سوچیں تبدیل ہو گئی، وہ جن کو باغی سمجھ رہے تھے ان کو ایگزیکٹ پتہ چلا کہ آخر حالات اصل کیا ہے۔ اور خود ایک صحابی رسول کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ان کی بصارت چلی گئی تھی تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ کیا علی تو واپس نہیں آ گئے، اس قدر لہجہ حضرت علی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت اور مماثلت تھی ان چیزوں میں۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت کم رہ گیا ہے، اتنی ساری باتیں ہیں جو کہنے کو رہ گئیں، لیکن ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں۔ میں جناب سحر زیدی صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس پورے پروگرام کا ایک تو خلاصہ، اور دوسرا جو بات آپ کہنا چاہ رہی تھی، جو آپ نے فرمایا کہ ریزسٹنس کے حوالے سے اور ایک جرت کے حوالے سے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نام تاریخ میں رقم ہے، وہ تو بلا مبالغہ کسی اور شخصیت کا نام آتا ہی نہیں اس فہرست میں، صف اول میں آپ کا نام۔ بے شک طاقت ملتی ہے، طاقت کا سرچشمہ مظلومین جہان، مستضعفین جہان کے لیے جناب زینب عالیہ کی ذات ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب انسان پورے طریقے سے ٹوٹ جائے، لیکن جب اپنے حق کا معاملہ آئے اور سب سے بڑھ کر اسلام کے دفاع کا معاملہ آئے، ایک ایسا شاید صفت ہے کہ جس کو ہم جب کربلا میں بعدس کربلا بیان کرتے ہیں تو یہ نقطہ شاید اس طرح بیان نہیں کیا جاتا یا رہ جاتا ہے، وہ آپ کا مطیع امام ہونا یا آپ کی اطاعت کا، یعنی بے شک کہ آپ کی اپنی ساری کوالٹیز، آپ کی جرأت، بہادری، استقامت، آپ کا جبل الصبر ہونا، بطلۃ الکربلا ہونا، لیکن ان تمام تر صفات میں شیخ مرتضیٰ مطہری بہت خوبصورت نقطہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ راستے میں سفر کے دوران سید الشہداء نے حضرت زینب کو اپنی شہادت کے بارے میں مطلع کیا، تو جب آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے خبر تو آپ گریہ کرتی ہیں حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، لیکن امام حسین جب وہ ہوش میں آتی ہیں آپ ان کے صبر کی تلقین کرتے ہیں اور آپ انہیں بتاتے ہیں کہ بعدس کربلا انہوں نے کیا ذمہ داری انجام دینی ہے، تو بہت خوبصورت بات وہ لکھتے ہیں، اس کے انالیسس اس روایت کا یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ زینب کی جو شہادت کی خبر کو نہیں سن سکیں لیکن وہ بعدس کربلا اس سے گزر گئیں اور شہادت کو دیکھا، مصیبت کو دیکھا، نہ صرف امام حسین بلکہ پورے خانوادے کو ذبح ہوتے دیکھا، اور پھر اس کے بعد وہ لاشیں، ان کے سر کاٹے گئے، گھوڑے ان پہ دوڑائے گئے، خیمے جلائے گئے۔ اس صحرائے کربلا میں جو منظر تھا، کہیں لاشیں تھی، کہیں کٹے سر تھے، کہیں کٹے دھڑ تھے، کہیں جلے ہوئے خیمے تھے، خیموں سے اٹھتا ہوا دھواں تھا، بچے بکھرے ہوئے تھے، خواتین افسردہ تھیں۔ اس سارے ماحول کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی استقامت سے، اپنی جرت سے فتح میں بدل دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس طرح سے عورت کے قلب کا، رقیق القلب ہونا، اس کا نرم دل ہونا یا مزاج کا، یہ معجزہ ہے جناب زینب کا، اپنی آنکھوں سے پوری کربلا کو دیکھ لینا۔ اور جیسے کہ آپ نے سارے مصائب کو بیان کیا تو بڑی خوبصورت بات، جب آپ آتی ہیں امام حسین کے اس لاشے پر جو پتھروں کے نیچے ہوتا ہے، اور آج جب رسول اللہ کو مخاطب کرتی ہیں اور خدا سے کہتی ہیں کہ یہ قربانی ہم اہل بیت کی جانب سے اسے قبول فرما، تو وہاں پر آپ ایک ایسے لقب سے امام حسین کو پکارتی ہیں کہ وہ ہے نانا جان کی جس کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا۔ روایت میں جس بھائی سے اتنا پیار ہو، جب ان کے لاشے کو دوڑایا گیا تو تاریخ میں ملتا ہے جب آپ کی ہڈیاں ٹوٹیں، ان ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز کو بھی جناب زینب نے سنا اور ملاحظہ کیا۔ ہمارے پروگرام کا وقت افسوس کے ختم ہو گیا۔ بہرحال بہت سے پہلو آپ دونوں شخصیات نے، صاحب علم شخصیات نے بیان فرمائے۔ اب ہمارا کام ہے، ناظرین کا کام ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو پڑھیں اور معرفت حاصل کریں۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کو اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ سارے مصائب کے باوجود، پورا گھر لٹانے کے باوجود، پورے گھر کی قربانی دینے کے بعد
यजीद से मुखातिब होकर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो कहा, खुदावंद कुद्दूस ने यकीनन उसको कबूलियत बख्शी। आपने कहा था कि यजीद तू जितने भी मक्र कर सकता है कर ले, जो जितनी भी कोशिशें काविशें कर सकता है कर ले, लेकिन तू हमारे नाम को और हमारी वही को लोगों के दिलों से नहीं मिटा सकेगा। ये प्रोग्राम भी गवाह है, और आज पूरी दुनिया में जो विलादत हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की महफ़िलें हो रही हैं वो भी गवाह हैं कि आपसे इश्क करते हैं पूरी दुनिया वाले, हुर्रियत वाले, इस्लाम वाले, और जो इंसानियत को ज़िंदा रखने वाले, और इंसानियत की जो हिकायात हैं और इंसानियत की जो रिवायात हैं उनको ज़िंदा रखने वाले हैं। उनके दिलों में आपका नाम हमेशा हमेशा ज़िंदा है और रहेगा। अज़हर अली आबिदी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।